खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम अमीन मसीह है। द होली चर्च ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान साहिवाल से आपसे मुखातब हूँ। द होली चर्च ऑफ क्राइस्ट में बतौर पासबान खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मौजूदा हालात के पेश नज़र ज़रूरी समझा कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं उनको दुरुस्त किया जाए। सबसे पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और इस कोरोना वायरस के लिए खुदा से मदद और रहनुमाई की दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है और कोई भी काम उससे मुश्किल या नामुमकिन नहीं। सो हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बहरो बर के खालिक और मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज सुबह के लिए जिसमें तूने मौका बख्शा कि हम रफ़ाकत रखें और तेरे पाक कलाम को सीख सकें और हदायत और रहनुमाई हासिल कर सकें। आसमानी बाप, जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं तो सीखने वाला रूह अता करना, ताकि तेरे पाक कलाम के ताबे रहकर हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी तरह आसमानी बाप, इस कोरोना वायरस के लिए जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तेरी मिन्नत करते हैं कि तो अपने फजल और अपने रहम में याद फरमा कर अपने लोगों को इस कोरोना वायरस जैसी वबा से महफूज रखना और अपने लोगों को तक़वियत, क़ुव्वत, ताकत अता फरमाना। और मिन्नत करता हूँ आसमानी बाप के तू रहम करना, हुकूमत को इंतज़ाम संभालने के लिए हिकमत और दनाई अता फरमाना और उनको ये तौफीक बख्शना कि तेरे पाक कलाम के ताबे रहकर तेरी शरीयत के दस्तूर के मुताबिक तमाम फ़ैसले करें। इसी तरह आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तमाम खादमों के लिए जो जा बजा खिदमत के काम को सर अंजाम देते हैं। और आज ख़ास तौर पर इतवार का दिन है और इतवार के दिन तमाम मुल्क पाकिस्तान में चर्चेज़ को और तमाम मजहबी अदारों को बंद करने का हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि सबको इस फ़ैसले को कबूल करने और समझने की तौफीक बख्शना, ताकि तेरे लोग हुकूमत के ताबे रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। खादमों को दिलेरी अता फरमाना ताकि लोगों की पाक कलाम के मुताबिक रहनुमाई कर सकें। कलीसिया के तमाम लोगों को तौफीक बख्शना कि वो तेरे पाक कलाम का बागौर मुतालिया करें और इस वबा को पाक कलाम की रोशनी में देखकर अपने हौसलों को बुलंद रखें। सारे वो लोग जो इस वक्त खौफ में हैं, उन सब के लिए हिकमत, दनाई और दलेरी की रूह मांगता हूँ। सब के ज़िंदगियों में आसमानी बाप अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को उजागर करना, ताकि तेरे लोग मसीह की मोहब्बत में परवान चढ़ते रहें। मिन्नत करता हूँ आसमानी बाप कि आज की हमारी रफ़ाकत, आज का हमारा मिल बैठना एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बन सके। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने दुआ की और हमारा ईमान है कि बहुत सारे लोग इससे बरकत पा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो भी सुनेंगे वो भी बरकत पाएंगे। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग खौफज़दा हैं, तो मसीही होते हुए हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं बल्कि एहतियात करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात इंसान खौफज़दा नहीं होता लेकिन बेबाक हो जाता है, ना डर हो जाता है। तो हमने बेबाक भी नहीं होना, ना डर भी नहीं होना और खौफज़दा भी नहीं होना। पाक कलाम में लिखा कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। तो हमने नादान भी नहीं बनना और हमने बेबाक भी नहीं होना और हमने खौफज़दा भी नहीं होना। तीसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने हुकूमत के कानून के ताबे रहना है। तमाम मसीही ईमानदारों को बाइबल मुक़द्दस की ये तालीम याद रखने की ज़रूरत है कि बाइबल मुक़द्दस में रोमियो के ख़त के 13वें बाब में लिखा हुआ है कि हर शख्स आला हुकूमत का ताबे रहे, और जो कोई शख्स हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी करता है वो खुदा के निज़ाम की खिलाफ वर्जी करता है। तो हुकूमत ने जो चर्चों को या दीगर मजहबी अदारों को बंद रखने का हुक्म दिया है, मैं तमाम मसीही ईमानदारों से, अपने हम खिदमत पासबानों से और कलीसिया के तमाम मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब इस कानून की पाबंदी करें। इसके अलावा मैं आपकी ये भी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि
کرونا وائرس کی وبا جو ہے یہ جان لیوا نہیں ہے لیکن خطرناک ضرور ہے، تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خوف میں ہیں، تو ہم سب نے جو مسیحی ایماندار ہیں ان لوگوں کو خوف سے نکالنا ہے، تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ پانچویں بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت مزاحیہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، مزاحیہ پوسٹیں بناتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نہایت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر تصدیق شدہ خبر سوشل میڈیا پر نہ لگائیں، بلکہ وہ خبر سوشل میڈیا پر لگائیں جس کی تصدیق ہو چکی ہو، جس کو آپ جانتے ہوں اچھے طریقے سے کہ یہ خبر درست ہے اور لوگوں کے لیے حوصلے، تسلی اور برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ ان پوسٹوں کو، آپ ان ویڈیوز کو، آپ ان خبروں کو شیئر کریں، لیکن جو خبریں خوف زدہ کرنے والی ہیں، ہراساں کرنے والی ہیں، ان خبروں کو مہربانی کر کے سوشل میڈیا پر نہ لگائیں۔ آج ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے یا اس وبا کا آنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے نکالیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں۔ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پاک کلام میں سے جو حوالہ ابھی تلاوت کیا گیا ہے، اس میں وہ منظر بیان کیا گیا جس میں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، یعنی دوسری آمد ہوگی۔ تو دوسری آمد سے پہلے جو نشانیاں ہیں وہ پہلے قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بڑے بڑے بھونچال آئیں گے جس کو زلزلہ کہتے ہیں، کال پڑیں گے، اور اس کے بعد مری پڑے گی جس کو ہم وبا کہتے ہیں۔ جس طرح کرونا وائرس کی وبا ہے، کرونا وائرس جو ہے یہ ایک نہایت خطرناک وبا ہے، اور اس سے صرف جو مسیحی ایماندار ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے لیے وقف کر دی ہیں وہ ضرور محفوظ رہیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے دہشت پھیلی ہوئی ہے، بہت ساری غلط خبریں پھیلتی ہیں جس سے لوگ ہراساں ہو جاتے ہیں، ان کی جان میں جان نہیں رہتی۔ تو آپ سب تمام مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ایمان پر قائم رہیں، دعا میں جھکیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، لیکن ایماندار جب دعا میں ٹھہرا رہتا ہے تو آزمائش میں وہ گرتا نہیں بلکہ وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ اور دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اور 91 زبور، اس کی چند آیتیں، 3 آیتیں ہیں جو ہم اس میں سے دیکھیں گے اس وبا کے بارے میں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جس کے اختیار میں تمام دنیا کی چیزیں ہیں، وہ اس مہلک وبا سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر دم نہیں لے سکتی۔ اس کے بعد 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، یعنی جو ایماندار ہیں وہ ہیبت سے نہیں ڈرتے۔ اور اس کے بعد 6 آیت، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ اس لیے آپ سب خوف زدہ نہ ہوں بلکہ خدا پر ایمان رکھیں اور دعا میں ٹھہریں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور احتیاط کریں۔ اس کے بعد 10ویں آیت اگر ہم دیکھیں، لکھا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ جو ایماندار ہیں ان کے خیمہ کے نزدیک وبا پھٹک نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دے دی اور ان کی زندگیاں یسوع کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو گئی ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہراساں ہوں۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھیں کتاب مقدس میں سے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت،
پاک کلام میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند نے بلا کو یعنی وبا کو اس نے اپنی نگاہ میں رکھا اور ہم پر نازل کیا ہے۔ وہ صادق ہے، اس لیے اس نے یہ کام کیا، کیونکہ لوگ اس کے کلام کے شنوا نہ ہوئے، اس کی باتوں کے شنوا نہ ہوئے۔ پاک کلام میں ہوسیہ کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح لکھا گیا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا۔ اور ضروری ہے کہ ہم معرفت کو رد نہ کریں بلکہ خدا کے پاک کلام کے شنوا ہوں، اور جو لوگ شنوا ہوتے ہیں وہ وبا سے محفوظ رکھیں گے، وبا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ اور دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب اور اس کی 7ویں آیت اگر دیکھیں تو پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کرنے والا ہوں۔ یہ وبا کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری ہٹ درمیوں، ہماری نافرمانیوں، ہماری من مانیوں اور ہماری بد کرداری کی وجہ سے ہے، اسی لیے خدا نے اس بلا کو اس دنیا پر بھیجا ہے۔ سو میری درخواست ہے کہ تمام لوگ خاکسار بنے، جیسا آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب نینوا کے شہر کو خدا نے برباد کرنے کا ارادہ بنایا تو خدا نے وقت کے نبی کو، یونا نبی کو بھیجا کہ جا کر وہ منادی کرے، اور جب یونا نے جا کر اس شہر میں منادی کی تو وقت کا بادشاہ اپنے بادشاہی تخت سے نیچے اتر آیا، ٹاٹ کا لباس اس نے پہن لیا اور بادشاہی لباس اتار دیا اور سر میں خاک ڈالی اور راکھ پر بیٹھ گیا اور روزے کا اعلان کر دیا، اور تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اور جب سب لوگوں نے ایسا کیا تو تب خدا نے اپنے ارادے کو بدل لیا۔ خدا آج بھی اپنے اس ارادے کو بدل سکتا ہے، اس لیے تمام ایمانداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس خطرناک حالات میں، اس نازک وقت میں خدا کے سامنے جھکیں اور خدا سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کریں۔ اسی طرح آخری 2 حوالے ہیں ہم اور دیکھیں گے بائبل مقدس میں۔ اگر آپ میرے ساتھ مکاشوہ کی کتاب دیکھیں، مکاشوہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ یہ یسوع مسیح کی آمد کی علامت ہے۔ اس لیے یہاں پر جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس میں 3-4 چیزوں کا ذکر آیا کہ خدا کس کس سے اس دنیا کو مارے گا۔ پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ تلوار، دوسرے نمبر پر کال، تیسرے نمبر پر وبا جو اس وقت کرونا وائرس کی صورت میں ہے وبا، اور چوتھے نمبر پر درندوں سے اس دنیا کے لوگوں کو مارے گا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کے سامنے نہیں جھکتے، جو اس کی تعظیم نہیں کرتے، جو اس کے شنوا نہیں ہوتے، جو اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اس لیے ہم سب کو خدا کے سامنے جھکنا ہے، ہم سب کو ایمان میں قائم رہنا ہے۔ اور آخری حوالہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب 23واں زبور اور اس کی 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ یہ ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ بائبل مقدس میں اس طرح بیان کیا گیا، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وہ کس کس طرح اس دنیا کو سزا دے گا، اور جو ایمان لاتے ہیں، جو خدا میں قائم رہتے ہیں، ان کے ساتھ خدا محبت، رحم اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس وبا سے ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں خوف زدہ اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرے شکر ادا کرتا ہوں آج صبح کے لیے، خاص طور پر تیرے بیٹے کے
اس فتح مندی کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جس دن تیرا بیٹا موت اور قبر پر فاتح ہوا اور اس دن کو قدرت کے ساتھ اپنا ٹھہرایا۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آسمانی باپ آج اتوار کی عبادت ہم باقاعدہ باجماعت نہیں کر پائے، اس کے لیے تمام ایمانداروں کے حوصلوں کو بلند کرنا تاکہ وہ مایوس یا نا امید نہ ہوں، بلکہ وہ ایمان رکھیں کہ خدا ضرور مقررہ وقت پر ہمیں پھر اکٹھا کرے گا اور ہم سب مل کر اکٹھے عبادت کر پائیں گے۔ جتنے لوگوں نے آج پاک کلام کو سنا ہے ان کو برکت دینا، سلامتی بخشنا اور ان کو توفیق بخشنا کہ وہ ایمان پر قائم رہیں، خدا کے شنبہ ہوں اور پاک کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو پرکھتے رہیں۔ اسی طرح میں منت کرتا آسمانی باپ کو جو اس وقت کرونا وائرس کی وبا میں مریض مبتلا ہیں ان سب پر اپنا فضل کرنا اور اپنے بیٹے کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمانا۔ ملک پاکستان کی انتظامیہ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، پولیس کو، فوج کو اور عالمی ادارہ صحت کو، پاکستان کے تمام ہسپتالوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، ان کو چلانے والے تمام ڈاکٹرز نرسز کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، ان کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خادموں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کرنا، دعا کرنے کے لیے بوجھ عطا کرنا، لفظ عطا کرنا اور حکومت کی فرما برداری کرنے کی توفیق بخشنا۔ آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا کو سنا اور رحم کیا ہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔